अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामी सी सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह तकसीम खींची जा रही है और उस तकसीम को खींचने का सेहरा शायद सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़िम्मे में आया है। हम देख रहे हैं कि जो आज भी बहुत सारे रिमार्क्स हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा था, लेकिन उस पे अदालती मावन मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और आज की कार्रवाई और कल की कार्रवाई और जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को लिखा जाने वाला बेंच के 3 अरकान का ख़त, और ये सारा कुछ क्या हो रहा है। आया 26वीं आइनी तरमीम ही सारी इसके पीछे है, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि चीफ जस्टिस नहीं बन सके, इस तरमीम के बायस क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक ही बेंच है, और इस बेंच से आदिल बाज़ई का केस देखें तो प्राइम मिनिस्टर और अपना कहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त उससे मशरूत होगा अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ सिविल मजिस्ट्रेट के सामने क्रिमिनल पिटीशन जो है उसका जल्द अज जल्द फैसला हो। और फिर उसके बाद ये वाली आज की जो है वो समाअत, और इसमें बड़े दिलचस्प हक़ायक़ हैं। तो नासिर साहब से पूछते हैं। नासिर साहब, आज 2 अदालती मावन मुकर्रर किए हैं। मैं देख रहा हूँ एक बहुत अजीब सी सूरत हाल देख रहा हूँ। एक तो ये है कि एक बेंच जिसने जुडिशल ऑर्डर पास किया, उसके एक जज साहब उस अपील जो उनके सामने लगी हुई थी उसमें वो फैसला दे चुके हैं, लेकिन वो एक जुडिशल ऑर्डर पास करते हैं कि पिछला बेंच जिसने इसका कॉग्निजेंस लिया था वही बेंच जो है मुकदमा फ़िक्स करेगा, और जो उसने कहा है मुकदमा फ़िक्स होगा, और जो है वो बेंच भी वही होगा। यानी मुकदमा फ़िक्स करने का और बेंच का जुडिशल एक ऑर्डर आ गया। अच्छा, अब एक तो ये है, मैं आपसे पूछूंगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक है ये? शुक्रिया। पहले तो क़य्यूम साहब, आप ये इंटरेस्टिंग देखें कि ये मामला कब शुरू हुआ था, जब टैक्सेशन का एक मैटर आया था। हाँ। और सेक्शन 221 जो है कस्टम्स एक्ट का, वो चैलेंज हुआ था। 221A सब सेक्शन 2, ठीक है। ये मामला वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से मामला हो के उसके बाद फिर वो चला गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अब ये मामला चला गया है कि सैंक्टिटी ऑफ जुडिशल ऑर्डर पे। तो अब ये हर रोज़ एक नया टर्न ले रहा है ये केस। आप जब भी आते हैं, आप आज आए थे तो आपके जहन में यही था ना कि आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या हुई हैं? सैंक्टिटी ऑफ जुडिशल ऑर्डर। कि क्या सैंक्टिटी ऑफ जुडिशल ऑर्डर जो है ये ज़्यादा इसकी अहमियत है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की ज़्यादा जजेस कमेटी? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपने सवाल किया, एक कमेटी बन चुकी है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद। अब तो 2 कमेटीज़ हैं, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिखा है वो दोनों कमेटीज़ को लेटर लिखा है, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये कहा है, ठीक है, कि उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड बताया कि ये केस किस तरह लगा ऑर्डर दिया। लेकिन जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फुल कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है और उसमें ये तय है कि अब केसेस जो फिक्स हुआ करेंगे वो कमेटी 3 और बेंचेस की तश्कील 3 जज कमेटी जो है वो सीनियर जजेस की जो कमेटी है उसके मेंबर्स ही डिसाइड किया करेंगे कौन सा बेंच कौन सा केस टेकअप करेगा। तो जब ये हो चुका है तो फिर जो आज साइटेशंस दी गई हैं ना मुख्तलिफ केसेस की, जो पहले के केसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले के केसेस की साइटेशंस है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद शक्ल बदल गई है। अब वो मौका जुडिशल पावर जो है वो बदल गई है। अब वो मरकूज़ हो गई है कमेटी की। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब कमेटी ने एक फ़ैसला कर लिया है कि ये केस, और वो भी 17 की मीटिंग है। देखिए नासिर साहब, अब एक और सूरत हाल भी आ रही है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपने अब इसका जवाब ज़रूर देना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऐन मुताबिक ये जुडिशल ऑर्डर है मुकदमा फ़िक्स करने का और बेंच की अपनी मर्ज़ी का बेंच कहने का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब कमेटी ने ये डिसाइड कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। हाँ। तो ये वाला मेंबर, अभी हमारे बहुत सारे वकीलों से भी बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि ये पर इंक्यूरियम ना हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जुडिशल ऑर्डर जिसके ज़रिए से मुकदमा उस बेंच के सामने यानी अपनी मर्ज़ी के बेंच के सामने
فکس کرنے کا کہا گیا ہے، یہ جوڈیشل آرڈر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون سے خلاف ہے، برخلاف ہے، اور ایک ایسا جوڈیشل آرڈر جو قانون کے برخلاف ہو وہ دراصل آپ اس کو کہتے ہیں پر انکیوریم، یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں کہہ ہے۔ لیں یا اردو میں کہیں کہ یہ غیر آئینی کہہ لیں یا غیر قانونی کہہ لیں، غیر قانونی آرڈر ہے۔ اور کیا غیر قانونی آرڈر پر عمل درآمد کرنا کسی کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جب پر انکیوریم ہے تو پھر نہیں ہے نا۔ اور رجسٹرار صاحب نے آپ کو آج کے واقعہ بتایا ہے کہ اگر کمیٹی ایک کیس فکس کر سکتی ہے تو کمیٹی وہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیس واپس بھی لے لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جہاں زیب عباسی صاحب، آپ ساتھ ساتھ میرے سوال کے ساتھ آج کی جو احوال ہے وہ تو میرا خیال ہے سب کے پاس ہی پہنچ چکا ہوا ہے تقریباً، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اچنبھا نہیں لگتا؟ مجھے جو اچنبھا لگ رہا ہے وہ یہ ہے جیسے کہ ایک وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے نیچے فیصلہ دیا ہوا ہے اور جوڈیشل آرڈر پاس کرنے والے بینچ کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں، مقدمہ وہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ اس بینچ کے اندر ایسا کوئی جوڈیشل آرڈر پاس کر سکتے تھے؟ اچھا، دوسری بات ہے کہ وہ جج صاحب کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اس میں بیرسٹر صلاح الدین جو ہیں ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ اب جو امائکس مقرر کیے گئے ہیں حامد خان اور منیر اے ملک صاحب، ان میں سے منیر اے ملک صاحب کا تعلق جو ہے وہ بھی کراچی سے ہے۔ اب حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، حامد خان صاحب 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر چکے ہوئے ہیں، بیرسٹر صلاح الدین بھی چیلنج کر چکے ہوئے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق بیرسٹر صلاح الدین جو ہیں وہ منیر ملک صاحب کے پارٹنر بھی ہیں، وکلا ایکشن کمیٹی میں بھی تین، اور پھر وہ وکلا ایکشن کمیٹی بھی ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بنی ہوئی ہے۔ تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک جو پارٹنر ہے اس کا عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے، اور جو 26 آئینی ترمیم حامد خان صاحب نے چیلنج کی ہوئی ہے وہ انہوں نے ان کو امائکس بنا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ صدیقی صاحب، نہ صرف یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 26ویں اور پھر مقدمہ بھی کراچی کا ہی ہے۔ جی، مقدمہ بھی کراچی کا ہے، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ اس بینچ کے ذہن سے نہیں نکل رہی، گو کہ یہ بینچ بار بار اس بات کے اوپر آبزرویشنز تو دے رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو اس طرف تو نہیں جا رہے، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں۔ عقیل عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جی، لیکن آپ کو پتہ ہے آج پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 26ویں ترمیم کی بات کر دی۔ اچھا، کیا وہ ہوا یہ کہ پہلے تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میرے ذہن میں ہے۔ یہ کیس ہے کہ ایک رجسٹرار جوڈیشل کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ اسی بینچ کو بحال کر دیں اور اس بینچ کے سامنے کیس لگا دیں۔ آج وہی کنٹیمپٹ کے تحت جو شو کاز نوٹس جاری ہوا، وہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ تو اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں کس کی طرف سے پیش ہوئے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جو کسٹم کیس جو پہلے سے وہ تو عدالت کسی کیس سے بھی کسی وکیل سے بھی معاونت لے سکتے، وہ تو چلے ٹھیک ہے، یا تو پھر کورٹ یہ کہہ دے کہ ہم نے بیرسٹر صلاح الدین صاحب کو بھی عدالتی معاون مقرر کیا ہوا ہے، اور اگر نہیں کیا تو وہ جو دیوان ووٹرز کے وکیل ہیں ان کو اس کنٹیمپٹ کے کیس میں سنا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسری اہم بات، یہ جتنے بھی آپ نے نام گنوائے ہیں، بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں، انہوں نے بھی 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے، حامد خان صاحب اور منیر ملک صاحب جو ہے ان کا ایک ویو آلریڈی 26ویں ترمیم کے اوپر ہے، چیلنج کیا ہوا ہے۔ ویو کیا ہے؟ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ وہ باقاعدہ جو ہے دیکھیں وہ یہ لیٹرز ٹی وی چینلز کے اوپر وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم سے ہی ایمینیٹ ہوتا ہے۔ 191A جو ہے اس میں الگ الگ اختیارات جو ہیں بینچز کے دیے گئے۔ تو آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اوپن کورٹ میں کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میں نے تو کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تو وہ جو ایک اصل ذہن ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور ان سب کا آخر میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا، بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، تو اس پوری صورتحال میں یہ جس طرح سے اس کیس کو آگے لے کر کورٹ بڑھ رہی ہے، یہ اپنے اختیار سے تجاوز ہے، اور اس کی نہ اس کیس میں دیے گئے فیصلے کی میرے خیال میں کوئی وقت ہوگی اور نہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل آرڈر جو کہ فکسیشن سے متعلق ہے
اور وہ آرڈر ہی پر انکیوریم ہے کیونکہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے کے متصادم ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب یعنی کہ وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ویلڈ قانون دینا وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں 10-5 سے یہ فیصلہ آیا تھا. ٹھیک ہے، اور منصور علی شاہ صاحب اکثریتی جج ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ لفظ میرے خیال میں غلط بیانی زیادہ مناسب رہے گا، یا شاید انہوں نے وہ حقائق درست بیان نہیں کیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. گزشتہ سماعت کے اوپر جب یہ ایک رجسٹرار آفس کے ایک صاحب پیش ہوئے تھے ذوالفقار علی، انہوں نے کہا کہ ایک اجلاس ہوا ہے ججز کمیٹی کا، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کیس ہم 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں. تو 2-1 جی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں. میں تو اس کا ممبر ہوں. اوپن کورٹ میں لیکن پھر یہ اوپن کورٹ میں کہا، یہ اوپن کورٹ میں کہا، لیکن پھر خط آتا ہے. اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں وہ مجھے بتایا تو تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں جوڈیشل آرڈر کے ذریعے اپنا ویو دے چکا ہوں. پھر اوپن کورٹ میں بھی یہی وضاحت کر دی میرا وہی وہ ہے، اور کہا کہ یعنی کہ 17 جنوری کو 2 اجلاس ہوئے. پہلے اجلاس میں مجھے بتایا گیا کہ بھائی آپ آ جائیں، تو میں نے کہا کہ میں جوڈیشل ویو دے چکا ہوں، ایک جوڈیشل آرڈر کر چکا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا اجلاس ہوتا ہے ججز جو آئینی کمیٹی ہے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان اور جسٹس محمد علی مظہر. تو یہ اس کمیٹی میں طے ہوا کہ یہ کیس 27 جنوری کو فکس ہوگا. تو شاید جسٹس منصور صاحب بھول گئے ہوں یا بھول نہیں گئے ہوں، اس کو سیدھی غلط بیانی ہے. غلط بیانی ہے یہ. مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا. دیکھیں آج بھی جو خط ہے وہ 20 کا لکھا ہوا ہے، اور جس میں کہا گیا کہ اس مقدمے کو آج ہی 1 بجے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. ناصر صاحب ایسے ہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تھا. اور تینوں جج صاحبان نے وہ خط لکھا ہے، اور لکھا گیا ہے کس کو ہے ناصر صاحب؟ کمیٹیز کو، دونوں کمیٹیز کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور کل کا جو کنٹیمپٹ کا آرڈر ہے وہ کہیں پہ پتہ نہیں ہے کدھر ہے. اچھا، کیونکہ کل یہ مقدمہ فکس نہیں ہوا تھا. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس خط میں 2 آرڈرز ریپروڈیوس ہیں، لیکن جو کل کی پروسیڈنگ کا آرڈر ہے وہ ریپروڈیوس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کل کا آرڈر ہے ہی نہیں. کل کا آرڈر نہیں ہے، یا اس سے پہلے یہ خط لکھا گیا ہے، یا اس سے پہلے لکھا گیا ججز کمیٹی کو. مطلب ناصر صاحب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے سے ایک کریٹ کی گئی ہے صورتحال. مطلب یہ آج کی پروسیڈنگ بھی ایک آرکسٹریٹڈ پروسیڈنگ جو ہے وہ لگ رہی تھی، ساختہ ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ عدالتی معاون بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور پھر وہ یہ گٹھ جوڑ ہے عدالتی معاونوں کا. میں آپ کو ایک جو ہے نا، یہ تو بات ہے سو ہے جو انہوں نے کہا نا کہ کل انہوں نے کچھ کہا آج کچھ کہا. اس میں منصور علی شاہ صاحب کا آپ کو ایک اور بھی چیز سناتا ہوں. جی جناب، آپ کو پتہ ہے ناصر صاحب، یہ سویلین کے کورٹ مارشل کا کیس پہلے لگا تھا. قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود الگ ہو گئے تھے. بالکل، کہ انہوں نے کہا کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد یہ چلیں گی پروسیڈنگ. بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا، اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے اس کی کئی ہیئرنگ جو ہیں وہ کی، لیکن پھر اس کے بعد اچانک سے اٹارنی جنرل منصور علی شاہ صاحب پہ اعتراض کیا کہ جناب آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں کیونکہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس سے پہلے جسٹس منصور صاحب نے یہ بھی ضرور پوچھا تھا، اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہے. تو اس وقت کہا گیا تھا کہ نہیں ہے اعتراض، نہیں ہے اعتراض. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ہوا یہ تھا ناصر صاحب کہ پھر اعتراض کیوں کیا وفاقی حکومت نے. منصور علی شاہ صاحب کو ان کے دوستوں نے سمجھایا کہ بندیال صاحب آپ کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، جواد ایس خواجہ صاحب آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر معاملہ چلا گیا اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوگا. پھر یہ اس پہ کنونس ہو گئے. پھر کہا کہ اب کیا کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ایک اہم عدالتی شخصیت کی منتیں کی کہ مجھ پہ اعتراض کروایا جائے. پھر ایک شخصیت کے ذریعے سے اٹارنی جنرل کو پیغام بھجوایا گیا. اٹارنی جنرل کہا کہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں. تو پھر بہت مشکل سے ان کو منایا گیا اور وہ راضی ہوئے. تو اس کے بعد پھر جو ہے یعنی منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھ پر اعتراض کرو تاکہ میں بینچ سے اٹھ جاؤں. ناصر صاحب یہ مینوپولیٹ کیا انہوں نے چیزوں کو، اور پھر اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ ان پہ اعتراض کیا اور پھر یہ اس بینچ سے الگ ہو گئے. بالکل. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ، تو یہ ہوتا ہے. آپ بھی کئی کنٹریڈکشنز نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف آپ ججز کمیٹی اور جوڈیشل آرڈر کی بحث کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ تینوں جج صاحبان خط لکھ رہے ہیں ان دونوں کمیٹیز کو کہ جناب یہ مقدمہ مقرر کر دیں. تو آپ تو خود ادھر سبمٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو، اور اب یہ مقدمہ 2 بینچوں میں سماعت کے لیے مقرر ہے. جی، آئینی بینچ میں الگ 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر ہے،
اور یہاں پہ الگ ایک پروسیڈنگ. یہ ناصر صاحب دوسرا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہے جو مقرر ہے اس کی تو کاز لسٹ ہی نہیں ہے, وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا بائی لا. لیکن صحیح منصور علی شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ جو کورٹ پروسیجر ہوتا ہے, جو ایک بزنس ہوتا ہے کورٹ کا یا ہر چیز کا رولز آف بزنس جسے ہم کہتے ہیں, وہ ان ساری چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. وہ ان کو بائی پاس کر کے بھی اٹیمپٹس کرتے رہے. آپ کے سامنے ہے 187 کے ساتھ ساتھ جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی تھی, دو نہ وہ مقدمہ سماعت کے لیے لگایا گیا, نہ وہ تھا وہ چیمبر میں, نہ کاز لسٹ جاری ہوئی, چیمبر سے وضاحتیں آتی نہیں. تو وہ منصور علی شاہ صاحب ان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں, اپنے آپ کو شرعی فرمان پہ یقین رکھتے ہیں. اور دوسرا آپ نے بڑا ایک مہذب لفظ یوز کیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ججز بیٹھ کے سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپ صادق و امین نہیں ہو. ہم نے متعدد مقدمات دیکھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے آپ نے لفظ بڑا ایک محتاط, چونکہ معزز جج ہے تو جج کی رسپیکٹ ہوتی ہے, تو آپ نے کہا غلط بیانی یا مینوپولیشن. لیکن اگر کوئی سیاستدان ایسا کرتا تو وہ تو کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. صحیح بات ہے. اب اوپن کورٹ میں صحیح منصور علی شاہ صاحب نے کل کہا کہ یہ رجسٹرار کو کہتے ہیں کب کمیٹی کا اجلاس ہوا, میں کمیٹی کا ممبر ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے پوچھا نہیں گیا. بعد میں خود کہہ رہے ہیں, آج خود مان رہے ہیں کہ وہ تو مجھے بتایا گیا تھا, میرا چونکہ جوڈیشل آرڈر تھا. تو اب اس ساری چیزوں کو بات یہ ہے کہ صادق امین تو پھر یہ بھی نہ رہے. اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا, سیاستدانوں کے فیصلے کرتے ہیں, خود ان پہ پورا نہیں اترتے. اور دوسرا اصل ایشو یہ ہے کہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کر رہی پریکٹیکلی. منصور اب دیکھیں توہین عدالت کل انہوں نے وہ کیا کہ توہین عدالت کا وہ بات ہوگی اس کے اوپر نا, ناصر صاحب نے بھی کر دی, انہوں نے بھی کر دی, اور وہ بھی ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اور سیناریو کے اندر جا کے اس کو دیکھیں جی کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی اے مذاکرات کے اندر جاتی ہے, ان مذاکرات میں 26ویں ترمیم اور 8 فروری کا معاملہ جو ہے وہ الگ کر دیتی ہے ان سے, اور کہتی ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی پہ, اور اس کے اوپر اب جو ہے دوسری سائیڈ کے اوپر آپ یہ دیکھیں جوڈیشل سائیڈ ونگ کہہ رہا ہوں میں, جوڈیشل سائیڈ کے اوپر جو ہے یہ والا معاملہ گرم کر دیا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ مقدمہ 27 کو لگا ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. وہ آج تو کورٹ روم 1 جو ہے, ہاں تو آپ کو کیا لگا؟ آج تو کورٹ روم 1 مجھے ایک قسم کا فیل ہوا, چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ نہیں ہے, مطلب ہے جوڈیشل ورک پہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے کورٹ 1 میں جو ہے منصور علی شاہ صاحب وہ یہ فیل ہوا کہ جیسے کوئی یوتھیائی کورٹ ہو. اب حامد خان صاحب پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے, سر پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے نہیں, ٹھیک ہے, چلو بھائی بات یہ کنفلکٹ ہے نا بھائی, حامد خان پی ٹی آئی کا سینیٹر چلے ہے, ایسے کہتے ہیں عدالت انصاف تحریک انصاف, ہاں عدالت انصاف تحریک انصاف. منصور علی شاہ صاحب, میں نے تو نہیں کہا, صحیح منصور علی شاہ صاحب 187 صرف پی ٹی آئی کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں, مخصوص نشستیں ان کو کیوں, آپ کے سامنے ماورائے آئین دے رہے ہیں نا, سپریم کورٹ کے پریکٹس پروسیجر اور جو رولز آف بزنس ان سب کو جو ان فالو کر کے بالکل سائڈ پہ پھینک کے ان کے لیے کرتے رہے ہیں. تو آج بھی کورٹ 1 میں, اچھا یہ دیکھیں پہلے بھی جب منصور علی شاہ صاحب نے 221A والا میٹر تھا اور اس میں 19A کا مقدمہ انہوں نے بنا لیا, از خود نوٹس لے لیا, جس کا اختیار نہیں تھا, وہ ناصر بھائی نے کہا کہ اس کا تو قانونی طور پہ وہ فیصلہ وہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو ان کا آرڈر ہے. تو اس پہ صلاح الدین ادھر بھی تھے, ادھر ووکل ایکشن کمیٹی بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اسی بلڈنگ کے اندر, حامد خان اور اچھا منیر ملک اور یہ سارا کچھ. اچھا پھر اینٹ پہ سے اینٹ بھی بجائیں گے. پھر جب منڈے والے دن جو انہوں نے تاریخ رکھی تھی کہ اتنے بجے مقرر کیا جائے, اس دن بھی ان کا اجلاس تھا, لیکن ان کی امید بر نہ آئی کہ وہ مقدمہ ہی جو ہے وہ نہ لگا اور سارے چیزیں ہوئیں. اور آج پھر وہ اس انتظار میں تھے, اور یہ دیکھیں حامد خان صاحب بھی موجود تھے, اور یہ سارا کچھ یہ ایک اور 26ویں آئینی ترمیم سے متاثر ہیں, سب کو پتہ ہے, اور باقاعدہ ایک گٹھ جوڑ ہے. اور میں اس چیز پہ برملا میں یہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ مجھے ایسا صرف نظر نہیں آ رہا, بلکہ حقیقت بھی میرے نزدیک یہی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی ادھر پولیٹیکل ڈائلاگ میں 26ویں ترمیم سے وڈرا ہوتی ہے, اور ادھر سے جوڈیشلی سائڈ سے ان چیزوں کو بوسٹ کر دیتی ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے, اسٹریٹجی ہے, ایک گٹھ جوڑ ہے, ایک نیکسز ہے, اور ایک چیزیں پری پلان ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہوئی, ہاں کیا کہہ رہے ہیں ناصر میں صاحب؟ صرف اس میں ایک چھوٹا سا ایک ایڈیشن کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو کنٹمپٹ کا میٹر ہے وہ تو کاز لسٹ میں ہے, تو وہ سن سکتے ہیں, لیکن بالکل سن سکتے ہیں, لیکن جوڈیشل آرڈر والا ایشو جو وہ ناصر صاحب یہی تو ہے کہ جس جوڈیشل آرڈر کی کنٹمپٹ سن رہے ہیں وہ پر انکیوریم ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو پھر کنٹمپٹ کیسے ہے؟ نہیں, میرا مطلب ہے اسی لیے آج تھوڑے محتاط تھے شاید ہیں.
اور اگر جہانزیب صاحب آپ شاید مجھے کریکٹ کریں، ڈیورنگ دی ہیئرنگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے ہم 3 ممبر بینچ تھے، بعد میں اب ہم 2 ممبر بینچ ہوں گے، تو کیا ہم اس معاملے کو سن سکتے ہیں؟ اور تو کیا 5 رکنی بینچ بنا سکتے ہیں؟ ہاں، تو شاہد جمیل صاحب نے کہا تھا کہ انڈر آرٹیکل 187 آپ کر سکتے ہیں، یہ کہا تھا نا؟ سر نہیں، اس پہ کیا ہوا؟ انہوں نے 5 رکنی بینچ بنانے کے لیے کیوں کہا؟ وہ اصل یہ میں سوال پوچھا۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے جو آرگیومنٹس کا جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور وہ آرگیومنٹ یہ بلڈ کر رہے تھے، جیسے کچھ ماضی میں کچھ فیصلے ہوئے، نصرت بھٹو کیس کا انہوں نے حوالہ دیا، ظفر علی شاہ کیس کا انہوں نے حوالہ دیا، عاصمہ جیلانی کیس کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ مارشل لاؤ کے دور میں بھی جو جوڈیشل پاور ہے، جوڈیشل ریویو کا پاور ہے، وہ نہیں لیا گیا، وہ نہیں لیا گیا۔ تو اس کے اوپر وہ آرگیومنٹ یہ بلڈ کر رہے تھے کہ اس وقت 26ویں ترمیم آئی تھی؟ نہیں تھی، نہیں، اس ٹائم تو مارشل سوری ایک منٹ کارڈ مارشل لاؤ کو تو یہی توثیق کرتے رہتے تھے، کیوں اسے وہ کرتے؟ تو وہ بیسیکلی یہ کہے تھے کہ کچھ ججز کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور کچھ کے پاس نہیں ہیں۔ تو اس پہ جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا ہم 5 رکنی بینچ کی طرف جا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو لفظ اس پہ صلاح الدین صاحب نے جواب دیا تھا نا، وہ بھی بتائیں نا۔ ہاں وہ میں بتاؤں گا۔ تو جب وہ منصور علی شاہ صاحب نے جب وہ 5 ممبر کی بات کی، میں نے کہا یہ 5 کیوں؟ مطلب 4 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، تو اس پہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے جواب دیا، انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا سکتے ہیں، کہ آپ جو ہے نا جی کہ آپ اس کے اوپر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیں، اور چیف جسٹس ججز کمیٹی کے سامنے رکھیں۔ لیکن صدیقی صاحب، وہ تو درست طریقہ ہے نا ناصر صاحب، آبزرویشنز جو دی جا رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی پلان ہے، کوئی پلان ہے۔ کوئی پلان ہے۔ ناصر صاحب، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے اور 27 کو مقدمہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جا رہی ہے، دوسری طرف چیف جسٹس جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، اور بینچ 1 جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہے، اور بینچ کی 1 کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے ناصر صاحب، ہے نا؟ مجسٹک کورٹ۔ اچھا ایک منٹ چھوٹا سا، یہ ناصر بھائی اس کا کمنٹ کریں گے۔ میں یہ جو انہوں نے بات کی آلریڈی، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی جو انہوں نے بلائی تھی چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے، اس میں فل کورٹ کا ان کا آرڈر تھا کہ 26ویں ترمیم فل کورٹ میں لگائی جائے، 31 اکتوبر 2024 والا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حامد خان وکلا جو اس دن انہوں نے پریس کانفرنس کی سپریم کورٹ کے بعد، فل کورٹ فل کورٹ فل کورٹ، ادھر سے فل کورٹ ادھر سے فل کورٹ، اور اب یہ جو جہانزیب نے جس خدشے کا اظہار کیا کہ پری پلان، تو کہیں یہ جوڈیشل آرڈر بھی فل کورٹ پہ نہ کر دیں کہ فل کورٹ میں لگایا جائے، اور کیونکہ ان کی سمجھ گئے نا لائن آف لائن، تو سارا کچھ بالکل تو آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن چیف جسٹس کو بھجوائیں گے ساتھ، ہاں، کہ وہ خود نہیں کر سکتے، وہ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لارجر بینچ بنا دیں یا واٹ ایور جو بھی بنا دیں۔ تو اب تو دیکھیں نا، اگر ناصر صاحب جوڈیشل آرڈر کے ذریعے مقدمہ فکس ہونے لگا، تو کل کو کوئی بھی 3 جج چاہے کہیں گے یار وہ مقدمہ سننا چاہیے، تو ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر دیں گے تو اس کی کنٹیمپٹ ہو جائے گی۔ سو لہٰذا یہ پر انکیوریم ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، کیونکہ یہ 26ویں ترمیم کے سینس کے بھی خلاف ہے کہ اگر کوئی آئینی کیس ہوگا 26ویں ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے نا، تو وہ ججز کمیٹی طے کرے گی۔ بالکل۔ اب دیکھیں ناصر صاحب، 2 چیزیں ہوگی، ایک طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کھڑا ہے، ایک طرف 26ویں آئینی ترمیم کھڑی ہے، اور ایک طرف ان کا جوڈیشل آرڈر ہے۔ وہ جوڈیشل آرڈر جو کہ جس کی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی تھی، اس میں جو ہے وہ آرڈر پاس کیا گیا۔ اچھا دیکھیں، جوڈیشل آرڈر جس کو ناصر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پر انکیوریم ہے، مطلب اور پر انکیوریم آرڈر کی کنٹیمپٹ کا کیس چل رہا ہے، اور وہ پر انکیوریم ہو سکتا ہے اور وہ پر انکیوریم آرڈر کی کنٹیمپٹ میں نظر عباس، جو شاید ریٹائر ہونے والا ہے، ایک غریب آدمی، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے ناصر صاحب کہیں اس ساری چیز کا تعلق اس چیز سے تو نہیں ہے جب انہوں نے وضاحتی آرڈر جاری کیا تھا، اور چیف جسٹس قاضی فیصل نے ایک رجسٹرار میں انکوائری ہیلڈ کی تھی، جس میں یہ پتہ لگا تھا کہ شاہ جی نے جو ہے وہ شاہ جی کا پرنسپل سیکرٹری انوالو ہے اس کے اندر، اور وہ جو جوڈیشل آرڈر اوریجنل فائلز جمع کروائے بغیر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا تھا، اس پہ یہ انکوائری جو ہوئی تھی، اس میں تو بیچارے کہیں نظر باز نے کچھ نہیں کر دیا کہ پتر تو ٹھہر جاتی۔ اچھا ویسے کل آپ دیکھیں، کل وہ آئیں گے، منیر ملک صاحب آئیں گے اور حامد خان صاحب آئیں گے، دونوں امیکس اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، منیر ملک صاحب بہت سینئر لائر ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا ناصر صاحب سب لائرز ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ماں سوائے ایک بندے کے،
सुन तो लेना पूरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, आपको याद होगा कि 2007 वाली जो कैंपेन चली थी, इफ्तिखार चौधरी साहब को जब डिपोज किया गया था, तो मुनीर मलिक साहब ने स्पीयर हेड किया था। हाँ, ठीक है, कैंपेन। तो मेरा आई होप वो ऑन हिज ओन कॉज उनका बहुत ऊपर स्टैंडिंग है, बहुत वो मेरा ख्याल में वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो कल सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। एक मिनट, सॉरी टू से मुनीर मलिक साहब, नहीं, मलिक साहब के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुन आप सकता। ना सुने। मुनीर मलिक साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलरेडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं वोकल एक्शन कमेटी में भी। अब उनको माइकस अपॉइंट किया गया ना। नहीं, नासिर साहब यहाँ सवाल किया है। देखिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस जज चीज पे साहबान दे ये चुके कह रहे हैं। हैं, जज साहबान ये कह रहे हैं कि ये हम 26वीं आईनी तरमीम को तो देख ही नहीं रहे हैं। हम तो ये सवाल का जवाब ले रहे हैं, क्या एक मुकदमा अगर फिक्स हो जाए उस बेंच के सामने, गो के रजिस्ट्रार ने कहा जी गलती से फिक्स हो गया था, गलती से फिक्स हो गया तो उस पर जुडिशल ऑर्डर आ गया, उसके बाद एक मुकदमा फिक्स नहीं था, उसके ऊपर एक और जजमेंट आ गई, वो जजमेंट जो मुकदमा फिक्स नहीं था वो आई और वो पर इंक्यूरी में एज पर योर असेसमेंट हो सकती है, उसकी कंटेम्प्ट चल रही है। सर मैं एक बात बताऊं, प्रोसेस ही गलत है, प्रोसेस ही गलत है। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम 221 से कस्टम एक्ट पे इन्होंने 191A का प्रोसेस उठाया, उसके बाद जैसे अब आप ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें लार्जर बेंच या कुछ भी ऐसा करना होगा तो मैटर चीफ के पास जाएगा। शुरू में भी ये जुडिशियल ऑर्डर में कि इसी बेंच के सामने इसी टाइम पे लगाया जाए, ये गलत था। नहीं, अब जाएगा तो जजेस कमेटी के पास जाएगा, तो जजेस कमेटी को इन्होंने आउट करेगा थ्रू चीफ जस्टिस। उस टाइम भी चीफ जस्टिस को थ्रू जजेस कमेटी जाना चाहिए, जजेस कमेटी को जाना चाहिए था थ्रू चीफ जस्टिस। मंसूर अली शाह साहब ने अपना ऑर्डर ही गलत डिक्टेट कराया और ये कह दिया कि जजेस कमेटी के भी इख्तियारात अपने पास ले लिए और चीफ जस्टिस के भी इख्तियार अपने पास ले लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को आपने रिडंडेंट कर दिया। हाँ बिल्कुल, और अपने पास लगा लिया कि जी पीर को रोज 20 जनवरी को फलां इतने बजे ये केस मेरे पास लगा दिया जाए, तो वो प्रोसेस ही गलत था। अब रॉन्ग डूइंग्स सही मंसूर अली शाह साहब की जानिब से हुई हैं। अब सुप्रीम, ठीक है, अच्छा, इस पे क्या जुडिशियल मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है? सदर रेफरेंस भेज सकता है? सर सदर रेफरेंस, आप तो जुडिशियल मिसकंडक्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो इस चीज को देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 6 का शायद इतलाक ना हो जाए। नहीं, वो कैसे हो सकता है? अभी सस्पेंड तो नहीं किया नासिर साहब। ऐसे वाकई इसने जो बात की है, आर्टिकल 6 ये कहता है कि आइन को ना तो मुअत्तल किया जा सकता है, ना हेल्ड इन अबेंस किया जा सकता है, ना एब्रोगेट किया जा सकता है। अगर किसी जुडिशियल ऑर्डर के ज़रिए, क्या फ़र्ज़ करें कोई किसी के मन में आता है कि यार इन्होंने मैंने नहीं बनाया, अच्छा ठीक है मैं तरमीम ही रोक देना वो एक ऑर्डर पास कर देते हैं अमल दरामद का कि जी, तो ये आर्टिकल 6 में आएगा या किस में आएगा? मतलब कि स्टे ऑर्डर, ये जो है ना, ये जुडिशियल ऑर्डर जो भी आएगा, जो भी जजमेंट आएगी, वो जब आएगी तो देखी जाएगी और वो ज़ाहिर है जो जजमेंट देखेंगे। नासिर साहब ये भी एक अनोखा मामला है, एक ऐसा जुडिशियल ऑर्डर, एक ऐसा जुडिशियल ऑर्डर जो कि आपके मुताबिक पर इंक्यूरियम हो सकता है, जिसकी कानूनी हैसियत नहीं है, उसकी कंटेम्प्ट हो रही है, ये डिटरमिन किए बगैर तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स होप कल मुनीर मलिक साहब देखें क्या स्टैंड लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो भी वो पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ, आप कुछ कह मैं कुछ 2 जुमले ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब ये पहली स्टेज के ऊपर केस था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, रेगुलर बेंच ने सवाल क्या उठाया था? उस वक्त सवाल उन्होंने ये उठाया था कि जो हमारे इख्तियारात हैं रेगुलर बेंच के, क्या आप उनको उनको कम किया जा सकता है, और आईनी बेंच के जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादा क्यों हैं? आर्टिकल 191A के तहत था। बिल्कुल। अच्छा, वो मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजिस कमेटी और आईनी कमेटी के ज़रिए ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी ये तो हम अपने पास लगा रहे हैं। अब ये जो दूसरा सवाल अब आ गया है नया, और वो नया सवाल ये है कि एक जुडिशियल ऑर्डर जब हो तो उसकी मौजूदगी में क्या जो है वो केस हमसे लिया जा सकता है या नहीं। तो ये एक तरह से एक और नया सवाल जो है वो क्रिएट किया गया है। तो कल कहीं ऐसा ना हो, कल कोई तीसरा सवाल और हमारे सामने आ जाए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि क्वेश्चन तो आ सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि देखें, लेट्स सी कि मुनीर मलिक साहब क्या चलो फिर हमने भी क्वेश्चन छोड़ दिया कि अगर यही प्रोसेस होता है तो फिर क्या आर्टिकल 6 का इतलाक होगा नहीं होगा, ये भी हम क्वेश्चन छोड़ नहीं, ये सारा हाइपोथेसिस है। ये कौन से फैक्ट पे बात कर रहे हैं? ये तो फैक्ट को खुद मलिया मेड कर रहे हैं, कहते हैं जी ये एक उस ऑर्डर पे अमल दरामद करें जो नासिर साहब के मुताबिक पर इंक्यूरियम हो सकता है, उसकी कंटेम्प्ट है। हम मफरूज़े पे तो वो भी मफरूज़ों पे है। नहीं, देखें, सूरत हाल बड़ी मज़े की है नासिर साहब। बात हाँ कंक्लूड मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल बनी हुई है, जैसा कि नासिर साहब ने कहा
کہ جناب ایک وہ جوڈیشل آرڈر جس کے ذریعے کہا گیا کہ پرانے عرفان سعادت صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عرفان سعادت خان کے سامنے عائشہ ملک ہاں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان کے بینچ کے سامنے ہی یہ مقدمہ فکس کیا جائے، تو یہ جوڈیشل آرڈر اس دن کاز لسٹ کے اندر یہ والا مقدمہ نہیں لگا ہوا تھا. لگا ہوا تھا، تو وہ پوری پروسیڈنگ ہی ہوا میں ہوئی. اور پھر کل بھی جو ہے وہ والا جو آرڈر ہے وہ اپنا جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متصادم ہے، اور اگر کوئی جوڈیشل آرڈر پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متصادم ہو تو پھر اس کی قانونی حیثیت ناظر صاحب نے بتائی ہے. اور پھر ایک ایسا آرڈر جس کی قانونی حیثیت نہیں ہے اس کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہے، اور اس کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کے اندر عدالتی معاون مقرر کر دیے گئے ہیں، اور عدالتی معاون وہ ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رکھا ہے. اور یہ سارا معاملہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکے، وہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے، اور 26ویں ترمیم سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. ہاں وہ 36 کا آنکڑا ہوتا تھا، یہ 26 کا آنکڑا ہو گیا شاہ جی کا. ناصر صاحب دلچسپ صورتحال. تو اس دلچسپ صورتحال کے اوپر جو ہے اس کو میں نے کہا تھا آپ کو ایک قصہ سناؤں گا. ناصر صاحب ایک قصہ سناتا ہوں. قصہ یہ ہے کہ ایک لاہور کا صنعت کار ہے، اس کے ایک اداکارہ دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دی جلانے کے بعد